Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Today is 7th of August and now it's time to start our English lecture, and the topic which we have for today is letter number 12, and this is a letter to your friend condoling the death of his mother. Condoling का मतलब होता है ताज़ियत करना. आपकी दोस्त की अम्मी की डेथ हो गई है, जिसमें आपने अब एक लेटर लिखना है और उस लेटर में आपने अपने दोस्त से ताज़ियत करनी है और आपने उसको तसल्ली देनी है, थोड़ा दिलासा देने की कोशिश करनी है. और ये लेटर जो है सिंपल लेटर है, कंसिस्ट कर रहा है सिंपल वर्ड्स पर. और स्टार्ट आप लेंगे पैटर्न से और पैटर्न को आपने स्पेशली फोकस्ड करके लिखना है. आप लेटर का स्टार्ट लेंगे एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल, देन कॉमा, सिटी के बाद कॉलन आ जाएगा. कॉलन होता है ऊपर नीचे जो दो डॉट्स हम इकट्ठे लगाते हैं. उसके बाद ए डॉट बी डॉट सी डॉट, देन नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा डेटेड, जो रिसेंट डेट होगी जिस डे पे आप लेटर लिख रहे हैं आपने उस डेट को लिखना है. आप यहाँ पर मेंशन करना है 7 अगस्त. अगस्त की जगह कोई भी मंथ, जिस मंथ में आप लेटर लिख रहे हो या आप कोई पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने जिस मंथ में वो लेटर या एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं या पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने उस मंथ की फुल स्पेलिंग लिखने हैं. उसके बाद 2000 कॉमा, देन 2020 2021 जो भी आपका ईयर चल रहा होगा आपने उसको मेंशन करना है. उसके बाद आ जाएगा आपके पास डियर फ्रेंड, डियर डी कैपिटल, फ्रेंड एफ स्मॉल, बिकॉज इट इज़ योर इनफॉर्मल लेटर, एंड देन अगेन पुट अ कॉमा. जहाँ पर आप कॉमा पुट करेंगे बिल्कुल उसी से नीचे नेक्स्ट लाइन में आपने लेटर की मेन बॉडी को स्टार्ट कर देना है. लेटर आप स्टार्ट करेंगे, आपने स्टार्ट में लिखना है अस्सलामु अलैकुम, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ़ योर मदर्स डेथ. वो कह रहे कि मैंने हाल ही में तुम्हारी वालदा की वफ़ात की ख़बर रिसीव की है, या मैंने तुम्हारी वालदा की वफ़ात के बारे में सुना है. आई एम रियली शॉक्ड टू हियर इट. वो कह रहे कि मैं ये सुनकर बहुत सदमे में हूँ, मुझे बहुत हैरान हो रहा हूँ तुम्हारी वालदा की वफ़ात की ख़बर सुनकर. शी वॉज़ अ वेरी नोबल लेडी. वो एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून थी. आई हैड स्पेशल अटैचमेंट टू हर. स्पेशल ख़ास अटैचमेंट लगाओ. वो कह रहे कि मुझे तुम्हारी वालदा के साथ ख़ासा लगाव था. शी लव्ड मी एज़ हर ओन सन. अब वो कह रहे कि वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी. बट द लॉज ऑफ नेचर आर एब्सोल्यूट. लेकिन जो कुदरत के बनाए हुए कानून हैं वो मुकम्मल हैं, वो जिनको हम बदल नहीं सकते. वो कह रहे कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए कानून अटल हैं, जिनमें हम अपनी तरफ से कोई चेंजिंग नहीं ला सकते. वी हैव टू बो बिफोर देम. बो का मतलब होता है झुकना. अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के जो बनाए हुए कानून हैं, जो नेचर के बनाए हुए कानून हैं, हमें उनके आगे झुकना पड़ता है. ऑल माई सिम्पथीज़ आर विद यू. सिम्पथीज़ होता है हमदर्दियाँ. वो कह रहे हैं कि मेरी तमाम हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं. आई होप दैट यू विल बियर दिस लॉस विद पेशेंस एंड करेज. अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ अपने स्टार्ट किया है. अब वो कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस नुकसान को, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, लॉस का मतलब होगा नुकसान, पेशेंस का मतलब है बर्दाश्त, करेज हौसला हिम्मत. अब वो कह रहे हैं कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने इस नुकसान को हौसले और हिम्मत के साथ बर्दाश्त करोगे. मे हर सोल रेस्ट इन हेवन. हेवन जन्नत, सोल रूह. वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी रूह को जन्नत में जगह दें. अब यहाँ पर आपने लेटर की बॉडी को, जो मेन बॉडी है, उसको कंप्लीट करेंगे. अगर आपने ख़ुद से एडिशनल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने टेंस को और ग्रामर को फोकस करते हुए एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल आपने लाइंस को ऐड करना है.
اس کے بعد آئے گا آپ کے پاس یورس ٹرولی. یورس ٹرولی کی جگہ پر آپ یور لونگ فرینڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا x.y.z. یورس ٹرولی کی جگہ پر آپ یور لونگ فرینڈ بھی کر سکتے ہیں. یور دین لونگ ایل اسمال فرینڈ ایف اسمال دین کاما x.y.z. اسٹوڈنٹ یہاں پر ہمارا آج کا جو لیٹر ہے, آج کا لیکچر ہے انگلش کا, وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کی جو آج کی ڈائری ہے آپ نے اسی لیٹر کو, لیٹر نمبر 12 کو اچھے سے اپنی کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, نیٹ کاپیز پر, اور آپ نے اس لیٹر کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کو کل کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students of class 9th. So today's diary of Pakistan studies is chapter number 4, History of Pakistan, with short question number 6, 7, 8, 9 and 10. Your first question is, write any 5 points of Muslim Family Law Ordinance. What is Muslim Family Law Ordinance? Basically, Muslim Family Law Ordinance has been passed by President Ayub Khan in 1961. This law has been promulgated for the compilation of Muslim families. In this law, he had made some rules for Muslim families. So here is first point. All Muslim marriages were to be compulsory registered in Union Council. کہ یونین کاؤنسلس میں جتنی بھی مسلم میرجز ہوں گی, یعنی کہ جتنی بھی میرجز ہوں گی پاکستان میں, ان سب کو یونین کاؤنسل میں رجسٹر کروایا جائے گا. ہر علاقے کی یونین کاؤنسل میں ان میرجز کو رجسٹر کروایا جائے گا, یعنی کہ ایک حکومت کے پاس بھی ریکارڈ ہوگا اس چیز کا. The second point is minimum age limit for marriage was fixed. کم سے کم عمر طے کر دی گئی میرج کے لیے, 18 year for boys and 16 year for girls. In case of ڈائیورس کی صورت میں a period of 90 days was fixed as عدت پیریڈ. 90 days کا جو پیریڈ ہے اس کو عدت پیریڈ کے طور پر فکس کر دیا گیا. اور یہ سارے رولس جو ہیں یہ اسلام کے اکارڈنگ بنائے گئے تھے. Orphan grandchildren may receive share from the property of their grandparents. اب جو orphan یتیم جو گرینڈ چلڈرن ہوں گے وہ بھی پراپرٹی میں سے حصہ لے سکتے تھے اپنے گرینڈ پیرنٹس کی پراپرٹی میں سے. The increasing population of Pakistan shall be controlled through family planning. The population of Pakistan will be controlled by the family planning. The next question is, describe the 2 causes of the war of 1965. کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی 1965 میں, اس کی وجوہات کیا تھی. India committed an open aggression against Pakistan to materialize its intention and attack Pakistan on 9th of 6th September. Although Pakistan had far less military and economic resources as compared to those of India, yet the armed forces of Pakistan, filled with the spirit of jihad, posed an enemy many times bigger than to face a humiliating defeat. So basically, what was the reason behind this war? The first reason we can say, Pakistan was established against the wishes of Hindus. So they never accepted Pakistan from the bottom of their hearts. پاکستان ہندوؤں کی خواہش کے خلاف بنا تھا. ہندو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سیپریٹ ہو. وہ ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ برٹش ہندوستان سے چلے جائیں اور ان کے جانے کے بعد ہندو مسلمانوں پر بھی حکومت کریں, سب کانٹیننٹ پر حکومت کریں, سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ نہ ہو. Wonderful progress and stability of Pakistan constituted a major concern for them. اور پاکستان بننے کی بات جس طرح سے پاکستان کے لوگوں نے اپنے مسائل کو حل کیا, یہ بات بھی ہندوؤں کے لیے ناقابل برداشت تھی. So they always want that Pakistan could never be survived. جب پاکستان بنا تھا
تو اس ٹائم پہ جو انڈیا کے ہندوؤں کے جو لیڈرز تھے، کانگریس کے بہت سے رہنما، انہوں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد ان کے لیڈرز خود آئیں گے ہمارے پاس یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں ہندوستان کا دوبارہ سے حصہ بنا دیا جائے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے تو اپنے مسائل پر بھی قابو پا لیا ہے اور مسلمانوں کو علیحدہ زمین حاصل کرنے کے بعد، علیحدہ وطن حاصل کرنے کے بعد زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ سو دے وانٹ ٹو جوائن پاکستان ود انڈیا۔ جنرل الیکشنز ور ٹو بی ہیلڈ ان انڈیا۔ انڈیا میں جنرل الیکشنز ہونے تھے۔ کانگریس وانٹیڈ ٹو ون دیز الیکشنز۔ اٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو کنکر پاکستان ٹو گیٹ ووٹ فرام ووٹرز۔ انڈیا میں اس ٹائم پہ جنرل الیکشنز کا انعقاد ہونے جا رہا تھا، اینڈ دا کانگریس پارٹی وانٹ ٹو ون دیز الیکشنز، سو دے ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹیڈ اے وار ود پاکستان ٹو گیٹ ووٹ فرام دیئر ووٹرز۔ وہ اپنے ووٹر سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنا رہے تھے کہ اس طرح سے ان کے ووٹرز ان سے خوش ہو کر ان کو ووٹنگ کریں گے اور اس طرح سے وہ جیت جائیں گے۔ What are the points for the future policies described in the legal framework order؟ لیگل فریم ورک آرڈر میں فیوچر پالیسی کے لیے کیا پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں؟ واٹ از لیگل فریم ورک آرڈر؟ بیسیکلی لیگل فریم ورک آرڈر جنرل محمد یحییٰ خان نے اناؤنس کیا تھا۔ دین ہی واز دا پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ان 1970۔ لیگل فریم ورک آرڈر میں بیسیکلی اس ٹائم پہ الیکشنز کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا تھا، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ الیکشنز کے طریقہ کار میں یہی بتایا گیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کا جو ٹینیور ہوگا وہ کتنے ٹائم کے لیے ہوگا، اس کے بعد اس کی سیٹس کتنی ہوں گی، منیمم ایج کیا ہوگی الیکشنز کے لیے، جو الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرے گا اس کے لیے، اور ووٹرز کے لیے منیمم ایج کیا ہوگی، who can vote۔ Then the date of the election has been fixed. The system of the country has been decided. In this question, you have to told about the future strategy. So the first point is promotion of Islamic ways of living. کہ فیوچر میں اسلامی طریقہ کار کی پروموشن کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹو پریکٹس دا مورل ٹیچنگ آف اسلام، اسلام کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو پروموٹ اسلامک پرنسپلس ان دا کنٹری، ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جس سے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جا سکے۔ ٹو میک ارینجمنٹس ٹو پرووائڈ ایجوکیشن آف قرآن اینڈ اسلامیات ٹو دا مسلمس، ایسے ارینجمنٹس کیے جائیں گے جس سے مسلمانوں کو اسی لیے اسلامیات اینڈ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دی جا سکے۔ So next question is what is meant by Union Council and Union Committee? Basically in 1955 the President Sadr Ayub Khan has been introduced a system of basic democracies. According to this system, the people were to elect the members of basic democracies. The total number of members of basic democracies were 80,000. The basic democracies set up 5 tiers of institutions. They were as under. The first one is Union Council. The lowest tier of basic democracies was composed of Union Council. یہ سب سے چھوٹا درجہ تھا. It was called Union Council. اس کو Union Council کہا جاتا تھا for the rural areas کے لیے and Union Committee for urban areas. 1000 to 1500 voters elected one member. From every Union Council, 1000 to 1500 members elected one member directly. Now, he or she, the elected member, was called BD members. BD mean basic democracies. Okay. They were responsible for sanitation, arrangements of street lights and passengers, houses, keeping death and birth records, etc. اب یہ جتنے بھی ممبرس تھے ان کا کام کیا تھا یونین کاؤنسلس کے ممبرس کا کہ وہ سینیٹیشن کا جو نظام ہے، اس کے علاوہ جو گلیوں کی لائٹس کا سسٹم، مسافر خانوں کا نظام،
ڈیتھ اور برتھ ریکارڈ رکھنا اپنے علاقے کے لوگوں کا. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو یونین کاؤنسل اینڈ یونین کمیٹی تھی, ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ گاؤں کی سطح پر اپنے علاقے کے انتظامات کو مینیج کرنا, اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنا. ٹھیک ہے. The next question is how was the Constitution of 1956 abrogated? کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ختم کس طرح سے کیا گیا. The Constitution of 1956 was passed after a long and untiring efforts of 9 years. جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا, پاکستان 1947 میں بنا تھا. پاکستان بننے کے بعد اب پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشن چاہیے تھا جس کے اکارڈنگ اپنے ملک کو چلاتے. پاکستان 1947 میں بنا تھا اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جا کے بنا تھا 1956 میں. سو اٹ ہیڈ ٹیک 9 years. اٹ ریمینڈ امپلیمنٹڈ فار 2 years and 7 months اونلی. 9 سال کی محنت کے بعد جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا وہ ملک میں صرف 2 سال اور 7 مہینے نافذ رہا. ان اکتوبر 1958 دا کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمی جنرل محمد ایوب خان سیٹ اپ اے ملٹری ریجائم ان دا کنٹری. اس ٹائم پہ جو کمانڈر ان چیف تھے 1958 میں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ملک میں فوجی دور حکومت سٹارٹ کر دیا. ہی ایبروگیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن آف 1956. انہوں نے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر دیا. ہی ڈیزالو آل دا اسمبلیز. انہوں نے تمام اسمبلیز کو بھی ختم کر دیا. ہی ٹوک اوور دا چارج آف دا آفس آف پریزیڈنٹ. انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا. اینڈ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا بھی عہدہ سنبھال لیا. یعنی کہ ملک میں فوجی حکومت کا دور سٹارٹ ہو گیا. سو دس از یور ڈائری آف 7th August. You must have to learn these questions and you also have to write it on your neat copies. Thank you. Allah Hafiz. السلام علیکم. جماعت نہم بیٹا مضمون آپ لوگوں کا اردو ہے. آج ہم لوگ سبق نمبر 11 قدر ایاز. ایاز کا مطلب ہوتا ہے قیمتی چیز. قدر و قیمت یعنی کہ اہمیت, قیمتی چیزوں کی اہمیت. اس کی مصنف, سبق کے مصنف ہیں کرنل محمد خان. ہم نے کل جو میں نے آپ کو کل ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں نے آپ لوگوں کو کرنل محمد خان کا جو ہے تعارف بتایا تھا. آج میں قدر ایاز سبق نمبر 11 کا آپ کو خلاصہ بتاؤں. مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں تاکہ جب آپ سبق خود سے پڑھیں تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. تو خلاصہ کچھ یوں ہے اس کا سبق کا. مصنف لکھتے ہیں کہ ہمیں رہائش کے لیے ایک وسیع و عریض اور شاندار بنگلہ ملا تھا. مصنف کا بیٹا سلیم میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا تھا, چنانچہ وہ دن بھر بے فکری سے دوسرے کرنلوں کے بیٹوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا اور شام کو ٹی وی کے سامنے جم جاتا. سلیم بوڑھے ملازم علی بخش کے ساتھ ہاتھوں میں پلا تھا, اس لیے اس کے کمرے میں علی بخش کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. ایک دن سلیم کی غیر حاضری میں اس کا ایک دوست ملنے آیا اور باہر برآمدے میں ہی کرسی پر بیٹھ گیا. علی بخش نے اسے ٹھنڈا پانی پلایا. سلیم کا انتظار کر کے وہ چلا گیا. جب سلیم کو خبر ہوئی تو وہ علی بخش پر سخت ناراض ہوا. اس نے اس کے دوست کو گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا اور کوکا کولا کیوں نہ پیش کی. علی بخش کو اس ڈانٹ پر بہت دکھ ہوا. بعد جب مصنف کرنل صاحب جو تھے تک پہنچی تو انہوں نے سلیم اور علی بخش دونوں کو اپنے پاس بلایا اور ایک دیہاتی کا قصہ سنانا شروع کیا. ایک دیہاتی لڑکا اپنے گاؤں کے اسکول سے پرائمری جماعت پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں داخل ہوا. جب وہ پہلے دن اسکول آیا تو اس نے سر پر صافہ اور تہمت باندھ رکھی تھی. ماسٹر صاحب نے شلوار پہننے کو کہا تو وہ بولا کہ او خدایا, شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں. ماسٹر صاحب اسے چھوٹے چودھری کہتے تھے. ایک دن ماسٹر صاحب شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا پہنچے. دن ڈھل چکا تھا. انہوں نے رات چھوٹے چودھری کے گھر گزارنے کا ارادہ کیا. چھوٹے چودھری کے گھر والے نہایت خوش ہوئے مگر پریشان بھی تھے. ماسٹر جی کی مہمان نوازی کیسے کی جائے. انہوں نے ماسٹر جی کو چوپال میں بٹھایا جہاں ایک طرف گھوڑی بندھی تھی, دوسری طرف گاؤں کے کچھ لوگ آگ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے. سب نے ماسٹر جی کا خوب استقبال کیا.
ماسٹر صاحب کو ایک رنگینی چارپائی پر بٹھایا گیا اور انہیں مکی کے بھٹے پیش کیے گئے۔ ماسٹر جی نے چائے کا مطالبہ کیا۔ بڑی مشکل سے چائے تو ملی مگر بنانا کوئی نہ جانتا تھا، چنانچہ بدمزہ سی چائے تیار ہوئی۔ اس کی تلافی رات کے سالن میں مرغے سے کر دی گئی۔ صبح ہوئی تو ماسٹر صاحب نے ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کی، مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا۔ کہانی کے دوران سلیم مسلسل چھوٹے چودھری کے سادہ لوہی اور بے وقوفی پر طنز کرتا رہا اور اسے پینڈو کہہ کر پکارتا رہا۔ مصنف نے بتایا کہ چھوٹے چودھری تعلیم حاصل کرتا رہا اور پھر ایک دن وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ سلیم حیرت سے بولا، ابا جان، آپ نے تو چھوٹے چودھری کو جانتے ہوں گے، آپ ہمیں بھی ان سے ملوائیں نا، ہم بالکل ان پر نہیں ہنسیں گے۔ مصنف یعنی کہ کرنل صاحب نے سلیم کی طرف ہاتھ پھیلا دیے۔ لو، چھوٹا چودھری تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ سلیم بے ساختہ اپنے باغ سے لپٹ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ یہ تھا اس چیپٹر قدر ایاز کا خلاصہ۔ انشاءاللہ کل میں اس کے مشقی سوالات آپ کو کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔